अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कमर तोड़ महंगाई ने ज़िंदगी की गाड़ी चलाना दुश्वार कर दिया है। इसी तनाजुर के अंदर जमात इस्लामी ने पहले शटर डाउन हड़ताल की और उसके बाद अब चारों सूबों में गवर्नर हाउस के बाहर धरने देने का ऐलान कर दिया गया है। सवाल ये है कि क्या धरने देने से निगरान हुकूमत टस से मस हो पाएगी या मामलात बयानबाजी की हद तक ही महदूद रहेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि सदर मुमलिकत से दो अहम शख्सियात की मुलाकातों के नतीजे में अब क्या सिराहियाँ अरूज पर हैं। सवाल यह है कि क्या सदर मुमलिकत आने वाले दिनों में इलेक्शन की तारीख देने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ आपको बताएंगे कि सदर PTI परवेज़ इलाही भी अटक जेल पहुँच गए हैं। वो क्या पैगाम लेकर गए हैं और क्या वो मामलात को बेहतर बनाने के हवाले से कोई कलीदी किरदार अदा करने की तैयारी कर चुके हैं। और इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की पसमानदा तरीन इलाके के नौजवानों के लिए क्या अच्छी खबर है, वो किस तरीके से अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं। और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि सरकारी इदारों में वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल होता है, लेकिन अब एक सरकारी इदारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या रिजल्ट लेके आ रही है। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है सेनेटर राना मकबूल साहब ने, और इसके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर बहरामंद तंगी साहब। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। राना साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कमर तोड़ महंगाई ने ज़िंदगी की गाड़ी को चलाना दुश्वार कर दिया है। हमने देखा कि अब जमात इस्लामी ने पहले शटर डाउन हड़ताल करवाई, अब उन्होंने चारों सूबों के अंदर गवर्नर हाउस के पास एहतजाजी धरना देने का ऐलान कर दिया है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सर सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अगर तमाम लोग बैठने की बजाय इस तरह एहतजाजी धरने शुरू करेंगे, शटर डाउन हड़तालें होंगी, तो सियासी इस्तेहकाम तो नहीं आ पाएगा। और इस सारे सिनेरियो के अंदर जितनी जमातों से बात की जाए तो वो कहते हैं कि नून लीग जब नून लीग इक़्तिदार में थी, उन्होंने हल्का बंदियाँ गलत टाइम के ऊपर नोटिफाई करवाई, मरदमशुमारी के नतीजे गलत टाइम पे नोटिफाई करवाए, असम्बली भी मुकर्रर वक्त से पहले तलील करवाई कि 90 दिन हो जाए, जहाँ से सारा क्योस क्रिएट हुआ। सर, इन हालात के अंदर कैसे अब सियासी हम आंगी पैदा हो सकती है कि एटलीस्ट जब जिन मसाइल से हमने निमटना है उनसे निमटने के लिए कोई मामलात बेहतर अंदाज में आगे चल सकें। देखो जी भट्टी साहब, सियासी हमंगी तो अब अपने जज्बात को कंट्रोल करके और अपनी दानिश और विजडम को इस्तेमाल करके हौसले के साथ हो सकती है ना। अगर आप इसी बैकग्राउंड में हम पस मंज़र में और ज़्यादा झगड़ा शुरू कर देंगे तो सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब होगी जी। इसलिए इस सारी सिचुएशन को संभालने के लिए बड़ी एक दानिशमंदी के साथ इसको हल करना पड़ेगा और बैठ के हल करना पड़ेगा। ये जो आपने स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस की बात की है, इन्फ्लेशन की बात की है, ये वाकई एक बड़ा नासूर है और लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। साथ ही साथ बिजली के बिल जो हैं, जो बार बार आ रहे हैं, वो भी क़यामत बर्पा कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है हुकूमत वक्त को भी और पॉलिटिशियंस को भी और बाकी स्टेक होल्डर्स को भी कि फौरी तौर पर बैठें और इन मसले को कम से कम आर्थिक तौर पे हल करने की कोशिश करें। मैं आपको बताता हूँ, जो मैं बड़े तंगी साहब अलबेर में आउट हर हम इंटरेक्शन में ये हमेशा बात करते हैं, वो ठीक है कि आपने फ्यूचरिस्टिक विजन दिया या नहीं दिया, कुछ किया या नहीं किया, कोई सोचा, लेकिन जो चीज़ बड़ी बुनियादी है वो इन्फोर्समेंट। आप सारे इस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने खुद देखा और किया भी कि मार्केट कमेटीज होती थी, वो जो डे टू डे बेसिस पे चीज़ें और रेट्स थी उनको सुपरवाइज करती थी, वो सब्जी मंडी को सुपरवाइज करती थी, वो दाना मंडी को सुपरवाइज करती थी, वो रिटेलर्स को सुपरवाइज करती थी, नेसेसरी जो चीज़ें हैं डेली यूज़ की उसकी सेल को और परचेज को सुपरवाइज करती थी। फिर साथ ही साथ इन्फोर्समेंट का ये आलम था कि जो लाखों मन गंदम जो है, जो होल्डर जो है वो स्टोर करके बैठा हुआ है कि मुझे सर्दियों में और ज़्यादा रेट मिलेगा, उस गंदम को वो बाहर निकालती थी। ये जो फूड बास्केट है पंजाब, इसमें गंदम इतनी ज़्यादा अब भी लोगों ने छुपा के रखी हुई है, उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। इसलिए जो मैं एनफोर्समेंट की बात कर रहा हूँ उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, गवर्नमेंट मशीनरी को भी और असाब बस्त कुशात को भी। तो फॉर एग्जाम्पल स्मगलिंग जो है, ये इन्फोर्समेंट का मसला है। राना साहब, आपने दुरुस्त कहा, लेकिन आपके सियासी मुखालफिन ये अब बात करते हैं कि PDM की हुकूमत 16 माह रही, वो सिर्फ डॉलर की कदर को ही कंट्रोल कर लेते हैं। IMF का मुआहिदा तो कर दिया, लेकिन डॉलर की कदर मुसलसल बढ़ रही है और उसके बाद जो गवर्नेंस के दावे उन्होंने किए थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सके, जिसका खमियाजा निगरान सिस्टम में आवाम भुगत रही है। नहीं, वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन इसी बैकग्राउंड में पस मंजर में
جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور خان صاحب تھے، عمران خان صاحب، بڑی نابغہ روزگار ان کی تھنکنگ ہے اور بہت بڑا فلسفہ ہے ان کے پاس، اکنامکس کا بھی سیاست کا بھی. انہوں نے جو ہمیں ٹھبی ماری ہے اور دے گیو اے کک ان دا بیک آف دی کنٹری کہ اب آپ نے سوورن ایگریمنٹ کیا، پھر آپ نے سوورن ایگریمنٹ کو وائلیٹ کر کے کچھ راستہ نہیں چھوڑا. تو وہ جو یہ جو ہے آئی ایم ایف، اس کو ہم مت سمجھیں کہ آپ کا سمپتھائزر ہے. دیٹ از این انسٹرومنٹ آف فائنانشیل اسٹرینگولیشن، یہ سب کو پتا ہے. جی اور کون اس کے پیچھے ہے یہ بھی سب کو پتا ہے، اور کون ان کے صحیح معنوں میں حکمران ہے آئی ایم ایف میں وہ بھی پتا ہے. جی آپ اب ایک اسلامک اسٹیٹ ہیں، ایک اٹامک اسٹیٹ ہیں، ایک جو یعنی جو ایک طرح سے پولیٹیکلی بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ کی سچویشن اتنی زیادہ کروشل ہے دنیا میں. جی وہ دونوں نے تو آپ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، موساد نے اور را نے. مختلف طریقوں سے وہ آپ کو بلو اپ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ براہ راست وہ آپ کو نہیں کچھ کر سکتے، بیکاز یو آر انونسبل ڈیو ٹو بینگ دی اٹامک پاور. وہ آپ ہم لوگوں کو سب کو یہ پتا جی ہے بالکل صحیح، اور بالکل ہونا صحیح. میں چاہیے آپ کی طرف کہ واپس آتا ہوں. میں چیلنج بہت بڑا بہرامند ہے. تنگی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، جب یہ عمرانہ صاحب بات کر رہے تھے کہ جو عالمی استعماری طاقتیں ہیں انہوں نے بھی آپ کو کارنر کیا ہوا ہے، جب حالات ایسے ہیں، ایک جانب مہنگائی ہے، ادھر سے عالمی سطح کے اوپر بھی ہمارے لیے پریشانیاں ہیں، تو پھر ہمیں اندرونی خلفشار، اندرونی انتشار کو تو ہمیں فوری ختم کرنا ہوگا. اور اس خلفشار کو ختم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کا وہ امپورٹنٹ رول دکھائی نہیں دیتا جس کے حوالے سے زرداری صاحب جانے جاتے ہیں. مفاہمت کے جادوگر ہیں، ایک طویل تجربہ ہے، سب خاموش ہیں، تو کسی نہ کسی کو تو آگے بڑھ کے وہ رول پلے کرنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جب بیرونی قوتیں اندرونی جو کچھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، تو وہ جو باہر ہمارے دشمن بیٹھے ان سے فائدہ لے سکتے ہیں. مجھے آپ معذرت کے ساتھ 1 منٹ میں آپ کے جو رانا صاحب سے آپ نے سوال کیا کہ جی جماعت اسلامی نے شٹر ڈاؤن کیا اور ابھی گورنر ہاؤس اس کے سامنے دھرنا دیں گے. دیکھیے، جماعت اسلامی نے ہمیشہ، جی وہ اگر قومی اسمبلی میں ایک ایم این اے ہے یا سینٹ میں ایک سینیٹر ہے، اس نے ہمیشہ پولیٹیکل سکورنگ کے لیے، اس نے پرسنل پاپولیرٹی کے لیے، اس نے بریکنگ نیوز کے لیے، اس نے اخبار میں بڑے بیان دینے کی سیاست کی ہے. ابھی کل جو اس نے شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا تھا، بری طرح ناکام ہوا، بری طرح. مطلب کہ ہر ایک آدمی نے کہا کہ میں اپنے لیکن تنگی بچوں کے صاحب لیے انہوں نے دکان. کوشش تو کی، وہ تو عوامی جذبات کی دیکھیے ترجمانی کر رہے ہیں، باقی سب جماعتیں تو غائب ہیں سین سے. دیکھیے عوام کی ترجمانی کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی دکانیں بند کروا دے. عوام کی ترجمانی تب ہے جب عوام ان کے کہنے پر بیک کر کے اپنی دکانیں خود بند کرتے. یہ ہے عوام کی ترجمانی. عوام کی ترجمانی یہ نہیں ہے کہ آپ غریبوں کی زبردستی دکانیں بند کر کے آپ پولیٹیکل سکورنگ کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کے ہمدرد ہیں، ہم عوام کے خیر خواہ ہیں. اگر عوام سمجھتے تھے جماعت اسلامی کے لبیک بھی، تو وہ خود صبح سے جماعت دکانیں بند کر لیتے. لیکن جماعت اسلامی نے اپنے ڈنڈے کے زور پہ، بدماشی کے زور پہ اس نے دکانیں بند کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ فوٹیج موجود ہے. لیکن ابھی تنگی میں صاحب، آتا ہوں چیف آپ کے جسٹس سوال سپریم کی کورٹ طرف. پاکستان کہتے تھے کہ اگر آرٹیکل 63 کی بات کریں تو اس کے اوپر صرف ایک ہی فرد ہیں جو پورا اترتے ہیں، اور ان کا نام ہے سراج الحق. ان کی اس حوالے سے تو عدالتیں بھی بات کرتی ہیں ان کی جانبداری کے حوالے سے. مجھے کسی کی اچھائی برائی کے سرٹیفکیٹ دینے کا حق کس نے دیا ہے؟ میں نے کب کہا ہے کہ سراج الحق اچھا آدمی نہیں ہے اور میں اس کو اچھا سرٹیفکیٹ دے دوں یا برا؟ اور نہ یہاں سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کا ٹائم ہے. یہاں ٹائم ہے پولیٹیکل ویژن کا، یہاں ہے پارٹی کے مینیفیسٹو اور منشور کا. جی یہاں عوام کے لیے حق دینے کی بات ہے. یہاں پر کون اچھا ہے کون برا ہے، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہمارا واسطہ ہے کہ پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے ہم سب ایک پیج پہ آ جائیں. ہم تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور اداروں کے ساتھ بیٹھیں. یہی میرا سوال تھا تنگی صاحب، کب ہم ایک پیج پر آئیں گے، کب سیاسی جماعتیں بیٹھیں گے؟ سب لیڈر دبئی بیٹھے ہیں، کوئی دبئی ہے، کوئی لندن ہے، اور باہر بیٹھ کے بیانات آتے ہیں، لیکن پاکستان میں بیٹھ کر، لاہور، کراچی، اسلام آباد بیٹھ کر کوئی عملی قدم اٹھاتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. سر دیکھیے بھٹی صاحب، ابھی ضرورت اس بات کی ہے. اس وقت جو میں آپ سے بات کرتا ہوں، اس وقت ہم سب کو چاہیے، جنرل ماسز کو، اداروں کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو، پولیٹیکل جماعتوں کو، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو، تمام ہم سب کی ایک مورل پروفیشنل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو مشکلات ہیں اندرونی اور بیرونی،
ان کو حل کرنے کے لیے، ان کو ریزالو کرنے کے لیے ہمیں ایک ساتھ دینا ہوگا. اگر ہم ابھی اس وقت بھی اپنی سیاست کرتے ہیں، ابھی جو جماعت اسلامی نے صحیح. گورنر ہاؤسز کے سامنے دھرنے ٹھیک. کی بات کی ہے، میں کنڈیم کرتا ہوں، صحیح. اس لیے کہ ابھی ان دھرنوں کا ٹائم نہیں ہے، ابھی وقت ہے. آپ الیکشن کا آنے والا ہے، الیکشن کے لیے اپنا کمپین جاری رکھیں، اپنا مینیفیسٹو رکھیں، اور جہاں جہاں بھی ہو سکے ہیں جی پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے بات کریں. بالکل ابھی ٹھیک ہے، بات بالکل ہماری ٹھیک ہے. میں رانا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، بہرامند تنگی صاحب نے جو پوائنٹ ٹیک اپ کیا، اب اس کی شروعات کون کرے؟ سب سے بڑا یہ سوال ہے. قائد مسلم لیگ نون کی بات کریں، اگر وہ اس حالات میں آ جائیں فوری پاکستان میں، جو وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اور جو ملک و مسائل کو حل کرنے کا ان کے پاس طریقہ کار موجود ہے اور عوام کے دکھوں کو مداوا کر سکتے ہیں، انہوں نے آنا ہے قانون کا ابھی بھی آئیں، یہ بعد میں سامنا کرنا ہے، اس کے بعد وہ ایٹ لیسٹ آ کے جو ایک پولیٹیکل ایک سپیس کریٹ ہو چکی ہے، پولیٹیکل گیپ ہے بس سیاسی پارٹیز کے مابین، وہ ختم ہو سکتا ہے. تو وہ کیوں فوری واپس آ کے یہ مسلم لیگ نون آگے بڑھ کر ایک سیاسی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ نہیں، اس میں بھٹی صاحب یہ تو طے ہو چکا ہے کہ 2-3-4 ہفتوں میں وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. اور ان کے جو سیکنڈ رنگر، تھرڈ رنگر یہاں موجود ہیں، وہ بھی بڑے سینئر لوگ ہیں جنہوں نے 40 سال سے پالیٹکس کی ہے. جیسے تنگی صاحب پیپلز پارٹی میں پچھلے 40 سال سے وہ جان جگر پسینہ خون دے رہے ہیں. اس طرح کے لوگ ساری پارٹیز میں موجود ہیں. یہ تو کوآرڈینیشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے جی کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے بٹھا کے بات کریں اور تعاون کی اپیل کریں. اس میں کوئی خاص لیڈر کی ضرورت فی الحال نہیں ہے. بہرحال میاں صاحب آئیں گے، ان سے فرق تو پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن جو آج کی گمبھیرتا ہے، جو فوری طور پہ مثلا کل ہی ہماری کمیٹی جو تھی پرسوں، اس کی جو ایک قیامت گزری ہے اور چل رہی ہے، یہ بلز کے بارے میں جی کوئی خودکشیاں کر رہے ہیں اور خواتین بے ہوش ہو رہی ہیں اور سارا سما پراگندہ ہو چکا ہے. اس کا علاج جو کرنا ہے وہ کس نے، ہم نے تو خیر فیصلہ کیا کمیٹی نے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا جی اخباروں میں. ہم نے کہا بند کرو اس کے جو آپ بل دیتے پھر رہے ہو، اور جو آپ ٹیکس لگا رہے ہو اس کو بند کرو. ٹیکس یہ کوئی آپ ٹیکس جو نہیں دیتے نان فائلر، ان کے اوپر ٹیکس لگائیں. ان کے اوپر کیوں ٹیکس لگا رہے ہیں؟ آپ ریڈیو کا ٹیکس لگا رہے ہیں، ٹی وی کا ٹیکس لگا رہے ہیں. یعنی 100% نہ صحیح 50-60% لوگوں کے گھروں میں ٹی وی نہیں ہے، وہ بہت غریب لوگ ہیں. آپ کس حساب سے ٹیکس جی پہ رن لے صاحب، رہے ہیں؟ اب کون سا ریٹ یہ سارے مسائل تو حل کرے گی جو آئندہ کی گورنمنٹ ہوگی، وہ آ کے ان کو حل کرے گی. نگران گورنمنٹ تو وہ عوام کے دکھوں پر مداوا بھی نہیں کر پا رہے. بہت نگران وزیر اعظم صاحب بہت سخت قسم کے بیانات دے دیتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، پرویز الہی صاحب کو اٹک جیل لایا جا چکا ہے، اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ وہ کوئی گفت و شنید کے حوالے کر رہے ہیں، کوئی اس حوالے سے کہ معاملات کو بہتر کیا جائے اور کچھ جو سیاسی غیر یقینی صورتحال ہے وہ ختم ہو سکے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جس پاکستان کو جس سیاسی ہم آہنگی کی اور جن حالات کی جس صورتحال کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، کیا مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما اٹک جیل جا سکتے ہیں ایک نیا اچھا جیسر سیٹ کرنے کے لیے، وہاں پر جا کے بات چیت کریں تاکہ جو سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک تفریق اور گیپ ہے وہ ختم ہو سکے ایٹ لیسٹ؟ نہیں، وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کیسے بات کرے گا؟ کون بات کرے گا؟ آپ کو پتا وہ کیا کہتا رہا ہے اور ان کا لیڈر کیا کہتا رہا ہے. اس کے لیے کسی میڈیٹر کی ضرورت ہے میری ذاتی طور پہ. اور جیسے میں نے اسٹیک ہولڈر کا کہا نا، دا پیپل ہو ریئلی میٹر، یو نو ہو میٹر. تو اس کے لیے ان لوگوں کو اکٹھے ہو کے کرنا پڑے گا. اگر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ان کے خلاف کیسز کا تعلق ہے پرویز الہی کا، تو مجھے نہیں زیادہ ہے جو کیس مین پارٹی لیڈر کے خلاف ہیں وہ کیسز ایسے نہیں ہیں کہ کوئی بات یہ بندہ کرے کہ جی ہم ان کیسز کو اوور لک کر دیں گے، صحیح، آپ ہمارے ساتھ گفتگو، یہ ہو نہیں سکتا ٹھیک، ہے کیونکہ ان کیسز کی نیچر اس قسم کی ہو بالکل چکی صحیح. ہے. کیسز کی نیچر ایسی ہے. وقت کچھ کم ہے. تنگی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، کیا پاکستان پیپلز پارٹی ایسا انیشیٹو لے سکتی ہے کہ وہ اس پروسیس میں آگے بڑھے، اٹک جیل کچھ جائیں، آپ کے رہنما پولیٹیکلی انگیج کریں پی ٹی آئی کو اور معاملات کو بہتر بنانے کے حوالے سے جو مفاہمت کی آپ کے حوالے سے آپ کی پہچان بھی ہے اس کی کوئی ریفلیکشن مل سکے؟ کچھ ایسا توقع کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے بھٹی صاحب، 2018 سے جب یہ حکومت وجود میں آئی تو میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب، میاں صاحب اور تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کھڑے ہو کے کہا کہ آپ نو ڈاؤٹ کہ آپ سلیکٹڈ ہیں،
لیکن آپ آگے بڑھے، ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اکانومی میں ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ جب آپ باہر دنیا جا رہے ہیں تو آپ ہاؤس کو اعتماد میں لے کے آپ میسج دے دیں اس ملک کو کہ میرے ساتھ 24 کروڑ عوام ہے اور ان کے نمائندے ہیں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ پھر میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 9 مئی کے بعد جی کھڑے ہو کے کہا اور عمران کو مخاطب کیا کہ عمران بتائیں، آپ کے سامنے دو راستے ہیں، آپ اپنی جماعت کو سیاسی جماعت اور اپنے آپ کو سیاسی لیڈر بنانا چاہتے ہیں یا آپ دہشت گرد گروہ کے سربراہ بننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ فرنٹ پہ آ کے یہ بات کرتے صحیح، ہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، بالکل لیکن صحیح۔ اگر آپ تنگی دہشت صاحب گرد گروہ وقت سے کے کچھ سربراہ میں آپ کمی سے ہے، نہیں آپ کا بیٹھوں بہت گا۔ شکریہ۔ رانا مقبول صاحب آپ نے جوائن کیا، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، اس امر کی ہے کہ سیاسی طور کے اوپر جو ایک غیر یقینی صورتحال ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سینئر سیاسی قیادت آگے بڑھے اور کچھ ایسے سٹیپس لے جس کے نتیجے میں عوام کو کچھ تسلی ہو سکے کہ کوئی ان کے مسائل کو سمجھنے کو تیار ہے اور الیکشنز کے حوالے سے بھی جو غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ بھی ختم ہو سکے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے، وہ بریک کے بعد سائرہ بانو صاحب ہمیں جوائن کریں گی، ان سے پیچھے پوچھیں گے ہم کہ کیا جی ڈی اے آنے والے دنوں میں کوئی ایسا رول پلے کرنے جا رہی ہے جس کے نتیجے میں ملک کی جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اوپر کوئی بہتر خبریں بھی سامنے آ سکے۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں سائرہ بانو صاحبہ، آپ رہنما ہیں جی ڈی اے کی۔ میڈم آپ کا بہت شکریہ۔ جاننا چاہوں گا اس وقت مہنگائی، بھاری بجلی کے بل، اس کے اوپر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہو رہی ہے، ایک بہت مشکل صورتحال ہے معاشی بحران کی وجہ سے، لیکن اس وقت جو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، جو الیکشنز کے حوالے سے کچھ کلیئرٹی ہو سکے اس حوالے سے ضرورت ہے، وہ ہمیں سیاسی جماعتوں کے رول کہیں نہ کہیں مسنگ لگ رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو الیکشن کا معاملہ ہے اور جو سیاسی استحکام کا معاملہ ہے یہ کہیں طے ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ چونکہ کچھ روز سے اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں، کچھ دو بڑوں نے ایوان صدر میں عارف علوی صاحب سے ملاقات کی ہے اور کچھ الیکشن کی تاریخ طے کرنے کے حوالے سے کچھ معاملات طے پانے کی امید ہے۔ آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ السلام علیکم۔ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سب معاشی صورتحال اور ایک بحرانی کیفیت ہوئی ہے، اس سے ایک مضبوط الیکٹڈ گورنمنٹ ہی نکال سکتی ہے، لیکن سوال اس مضبوط الیکٹڈ گورنمنٹ کے بارے میں بہت سارے سوالیہ نشانات ہیں کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تاج کس پارٹی کے سر کے اوپر پہنایا جائے گا، کیونکہ اس وقت تو کوئی پارٹی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنی ایک وہ کہتے ہیں 2/3 اکثریت کے ساتھ یہ حکومت بنائے اور بحرانوں سے نکالے۔ ایک تجربہ آپ نے دیکھا پچھلے 16 ماہ میں کہ ملکی معیشت کہاں سے کہاں چلی گئی اور اس کی جو ثمرات ہیں آج شٹر ڈاؤن، ہڑتال اور لوگوں کی خودکشیوں کی صورت میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اور خدا کرے کہ اب پتہ نہیں ہم عملی قدم سے دعاؤں پر، اب تو دعائیں منہ سے نکلتی ہیں کہ اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، لیکن ہم کچھ کریں گے تو اللہ پاک بھی مدد فرمائیں گے نا یقیناً۔ ہماری۔ اب یہ بند کمروں میں فیصلے ہونا کہ الیکشن کی تاریخ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو یہ جو 25 کروڑ عوام جس میں آپ اور ہم بھی شامل ہیں، تو جی، پھر ہم لوگ کون ہیں، مطلب کس طرف ہم دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ کے سامنے جو سیاسی بحران ایک وہ ہوا ہے اور جو ایک تجربہ تھا پچھلے 16 ماہ والا کہ جس میں جو سپورٹرز تھے مختلف پارٹیز کے، جو یہ 13-14 پارٹی کا اتحاد بنا، تو جی، وہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن میں اپنا بیانیہ کیا لے کر جائیں، جی، اور ظاہرہ عوام کو بھی سمجھ آ گئی ہے۔ تو پھر یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ الیکشن کی ڈیٹ دے دے، اس لیے کہ ظاہرہ وہ جو جماعتیں اقتدار میں ہے، اقتدار کے بغیر رہا بھی نہیں جاتا، تو لیکن یہ سارے معاملات کیسے ہوں گے؟ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ مختلف پارٹیز کے ان کے بیانات آ رہے تھے کہ اگر ہمارے وزیر اعظم ہوتے تو یہ ہوتا، جی، کسی نے کہا کہ صرف ہمارا وزیر اعظم تھا، فیصلہ کرنے کی ہم اتحادیوں کے ساتھ مجبور تھے، وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بس دل تو نہیں کر رہا بٹ مجبوری میں گزارا کر رہی ہوں، بچوں کے لیے گزارا کر رہی ہوں، اس قسم کے فکرے سننے کو ملے تھے۔ تو آگے بھی کیا ہوگا؟ آگے بھی تو ایسی ہنگ پارلیمنٹ بنے گی، یہ سارا مکس فروٹ چاٹ ہوگا، اللہ کرے۔ میڈم یہ بڑی ہم ایک تو ایسی الارمنگ صورتحال ہے۔ پاکستان اس وقت معاشی لحاظ سے جس وقت سے گزرا ہے، یہ ملک کی تاریخ میں ایسی صورتحال کبھی دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن ایسے موقع کے اوپر جب اب آپ نے کوئی بات کی یا دیگر سیاسی رہنماؤں نے کوئی بات کی تو نگران وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے، وہ تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے الیکشن میں آنے ہیں اس وجہ سے یہ عوام کے مسائل کی بات کر رہے ہیں، اور وہ ساتھ کہتے ہیں کہ بجلی کے بلوں کو کوئی مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر اس کو ہڑتال کی جائے۔ تو جو نگران وزیر اعظم ہے وہ ایٹ لیسٹ عوام کے اگر دکھوں کا مداوع نہیں کر تو ان کے وہ زخموں پر نمک بھی تو انہیں نہیں چھڑکنا چاہیے؟
صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے یہی کہا تھا کہ مرہم نہیں ہے تو پھر نمک بھی مت چھڑکیں. اور یہ تو ایسے بات کر رہے ہیں کہ جیسے کہیں سے کوئی امپورٹنٹ وزیر اعظم ہے, جیسے کہ معین قریشی صاحب آئے تھے یا شوکت عزیز آئے تھے, کہ ان کو یہاں پر گراؤنڈ ریالٹیز نہیں پتا. میں بارہا کہتی ہوں کہ جس وقت وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوتے تھے اور جس وقت وہ سینٹ میں ہوتے تھے, بہت عوام کی بات کرتے تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سڑک کے اس پار جانے میں وہ سارے مسائل ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا کیوں لگ رہے ہیں, کہ یہ میڈیا بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں. تو کیا جو لوگ خودکشی کر رہے ہیں, جو اپنی بیوی بچوں کے زیورات بیچ رہے ہیں, جو پٹڑیوں پہ لیٹ رہے ہیں, اور خدا جانے کتنوں نے اپنی عزتیں نیلام کی, اچھے خاصے شریف انسان, وہ کہتے ہیں نا مڈل کلاس, چوری چکاری پر آ گئے ہیں, تو وہ یہ سب ان کو مذاق لگ رہا ہے. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بھئی جب کچھ کہنے کو نہیں ہے تو آپ جی خاموش کر جائیں. بالکل آپ صحیح. کو جس نے کہا اچھا میڈم دیکھیے, اب جماعت اسلامی نے ایک سٹیپ لیا بجلی کے بلوں کے خلاف, مہنگائی کے خلاف, انہوں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کروائی. اب انہوں نے یہ نیا اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے کہ جب تک انہیں عوام کو ریلیف نہیں ملتا, بجلی کے بلوں پر نظر ثانی نہیں کی جاتی, تو وہ چاروں صوبوں میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنے دیں گے. سوال یہ ہے کہ جی ڈی اے جو کہ عوامی مسائل کے اوپر آپ بہت ہمیشہ ہاؤس کے اندر بھی ہاؤس سے باہر بھی آپ نے بھرپور بات کی, جب نگران حکومت کو اور عالمی مالیاتی اداروں کو ایک میسج دینے کی ٹائم ہے, تو جی ڈی اے کا کیا لاحہ عمل ہے اس موقع کے اوپر کہ وہ بھی کوئی کلیئر کٹ اپنے ویو پوائنٹ کے ساتھ, اپنے منشور کے ساتھ سامنے آئیں, بتائیں کہ عوام کے دکھ درد میں وہ بھی شریک ہیں, اور کیا ایسی کوئی انیشیٹو, کوئی ایسی پولیٹیکل اسٹریٹجی آپ یہاں بھی زیر غور ہے؟ جی بالکل ہے, لیکن آپ جس طرح اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح باقی جماعتیں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو انہوں نے احتجاج کا رنگ ہی بدل دیا, کہ جب آپ پہلی صف میں قاتل کو دیکھیں کہ وہ مقتول کا نماز جنازہ پڑھ رہا, تو وہ پیچھے ہم جو پچھلی صفوں والے, ہم تو بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ بوکھلائے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی بھی احتجاج میں شریک ہے. جی اور میں کہہ رہی ہوں کہ اس سے ایک نیشنل گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے, بجائے کہ ظاہر جو عوام اپنا کرتی ہے وہ عوام کو کرنے دیجیے. میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہی کہ یہ عوام کا حق ہے احتجاج کرنا. میں سمجھ سکتا ہوں. جی جی تو لیکن اس میں جو اپنی سیاست چمکانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں لوگ, مجھے تھوڑا سا ان کی اسٹریٹجی سے اختلاف ہے. باقی یہ کہ اگر آپ ویسے ہم لوگوں کا پرسنل پوچھیں تو آپ نے سیلاب میں بھی دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے پیر صاحب کے لنگر خانے اور الحمدللہ وہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو یہ پیر صاحب کا حکم ہے کہ لوکل لیول پہ کوئی جس کی جتنی مدد کر سکتا ہے, ہم اپنا حصہ اس طریقے سے ڈال رہے ہیں کہ اپنے گاؤں گوٹھوں میں اور لوگوں کی اس چیز میں مدد کر رہے ہیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس تکلیف اس گھڑی میں عوام کو, اپنے آس پاس کے لوگوں کو ان کی سپورٹ کی جائے. لیکن میں بات کرنا چاہوں گا پیر پگاڑا صاحب کا سیاسی حوالے سے, ہم ہسٹری پر نظر ڈالیں, ہر کرٹیکل دور کے اندر ان کا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے. آج کل جس سیاسی ہم آہنگی کی ضرورت ہے, اور آپ نے بھی گرینڈ ڈائلاگ کی اشارہ دیا, آپ نے بات کی, تو پیر پگاڑا صاحب یا آپ کی جماعت کی طرف سے کیوں ایسا کوئی انیشیٹو نہیں لیا جاتا کہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہو, ایک سیاسی ہم آہنگی پیدا کی جا سکے؟ ابھی تو چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ان کے وکیل نے ایک سٹیٹمنٹ ان کے سامنے آئی ہے کہ وہ بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. مشکل حالات اپنی جگہ کے اوپر, کوئی سٹیپ تو لے, کوئی سیاسی ہم آہنگی تو ایٹ لیسٹ کریٹ کرے. آپ نے کہا نا اس قسم کا بیان, ہم یہ جو آپ نے کہا کہ ایک سیاست دانوں کے ساتھ, سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. ہماری اسٹریٹجی تھوڑی سی مختلف ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہو, بیوروکریٹ اسٹیبلشمنٹ بھی ہو, سیاست دان بھی اور صحافی بھی ہو. بالکل اشد ضرورت ہے, ستون ہے. جب تک یہ ستون چاروں یہاں پر بیٹھ کے ایک نیشنل ڈائلاگ نہیں ہوتا, باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب نکایت ہوں اور اس کے اوپر سب پارٹیز اور جتنے میں نے نام لیے سب کے سائن ہوں, پھر تو اس میں کوئی کردار ادا کرے. باقی یہ کہ بیان بازی کے ڈائلاگ ہونا چاہیے, سیاستدانوں کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے. اکیلے سیاستدان اس مسئلے کا مسائل پیدا تو کرتے ہیں پر حل نہیں کر سکتے. حل کے لیے جو چار ستون ہے, جس میں جوڈیشری بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, بیوروکریسی بھی ہے, صحافت بھی ہے, اور پانچویں پہ سیاستدان آتے ہیں. لیکن سارا بانو صاحب کہ یہ سیاستدانوں کو خود بیٹھ کے معاملہ نہیں حل کرنا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو کیوں دوبارہ مدعو کیا جاتا ہے؟ پھر اسی کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھارا ہے, تو سیاستدان خود یہ لیڈ رول کیوں نہیں لیتے؟ تو سیاستدان اپنا الزام بھی تو رکھ دیتے ہیں نا ان کے اوپر. تو ساری باتیں کھل کے واضح ہونا چاہیے. جیسے ہم بات کرتے ہیں تو آدھے بیوروکریسی کے اوپر وہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے سب ہیں یہ بیوروکریٹس ہیں, یہ کام کرنے نہیں دیتے.
پھر جیسے باجوہ صاحب کا بیان تھا کہ اس سے پہلے ہمارا کردار تھا، اب ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمارا کردار نہیں ہوگا. لیکن آپ دیکھیے کہ جب کوئی بات ہوتی ہے سب اسی طرف دیکھتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کا بیان ہے ابھی نہایت شرمندہ کر دینے والا بیان ہے کہ میں IMF سے ڈیل کرنے کے لیے واشنگٹن گیا تو پیچھے غیر کون سے نادیدہ ہاتھوں نے کچھ اس طرح بولا کہ انہوں نے ڈالر مہنگا کر دیا. تو جب اتنے بڑے جگہ جن کو ہم سر پہ بٹھا کر اپنے سرکاری جہازوں میں یہاں پر لے کر آئے اور اس کے بعد وہ اس قسم کے بیانات دیں تو ایک دفعہ بات کھل کر آ جانی چاہیے. بالکل سے تاکہ ایک مرتبہ سارے آن بورڈ ہونے چاہیے. آپ نے درست کہا. لیکن اگر ہم بات کریں تو جو ایک پولیٹیکل کیوس کریٹ ہوا ہے اپریل 2022 کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امیر جماعت اسلامی نے ایک کوشش کی تھی چیئرمین PTI کے ساتھ ایک میڈیٹ کرنے کی، کامیاب نہ ہو سکے. اس کے بعد چیئرمین PTI خود بھی اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انگیج کرنے پر تیار نہیں ہوتے تھے. اب یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو اٹک جیل منتقل کیا گیا ہے. اب شاید وہ کوئی بات ان سے کچھ بات چیت کا سلسلہ شاید شروع کریں، اور ان کے وکلاء کہتے ہیں کہ وہ اب تیار بھی ہیں. تو اس کنٹیکسٹ کے اندر آپ ایک سیاسی بصیرت رکھتی ہیں، کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ جو ایک PTI اور دیگر سیاسی جماعتوں کے مابین ایک اتنا ہیوج گیپ ہے جس کی وجہ سے ایک انسرٹینٹی کریٹ ہوئی، پرویز الہی صاحب کے رول کی وجہ سے یہ گیپ ختم ہو سکتا ہے؟ وہ تو ابھی خود عذاب کا شکار ہیں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کے سب سوالوں کا جواب جو میں نے آپ کو 5 ستون بتائے ہیں، جب تک یہ ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے سب باتیں کلیئر نہیں ہوں گی. یہ سب نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک سے بات کر لیں. کیونکہ میں 12 وہ بات کٹ گئی تھی کہ جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے میڈیا پر بھی الزام لگتا ہے، جوڈیشل پر بھی، سب پہ سب کو بیٹھنا پڑے گا اور سب کو اپنی اپنی حدود کا تعین کر کے اور ایک بات کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ تو آپ کی نہیں ہو یہ اچھی تجویز ہے اور یہ یقینی طور کے اوپر ایک یہ پائیدار حل بھی ہو سکتا ہے. لیکن تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کے لیے GDA یا پیر پگاڑا صاحب کوئی انیشیٹو لے سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، یا کوئی تجویز ایسی زیر غور ہے؟ کیا مطلب ایسے وہ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بات شروع تو ہو، کہ ابھی تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کسی کا منہ مشرق کو ہے، کسی کا مغرب کو ہے. اور اس قسم کے بیانات جو لوگوں کے دلوں میں اور ابہام پیدا کرتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کا تارا ہوں، پھر لندن سے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ایک کمٹمنٹ ہو چکی ہے. بھئی کس سے کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے. آپ سے ہوئی ہے، مجھ سے ہوئی ہے، کس سے کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ پھر کہا کہ وہ ججز کے فیصلے باعث ہیں، 18 اکتوبر کے بعد پتہ چلے گا. پھر وہ 18 اکتوبر کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کو ریلیف ملے گا. اس قسم کے بیانات سے بھی یہ جو فضا ہے نا اس کو ایک عجیب سا وہ کیا ہوا ہے. تو آپ کے بار بار کہہ رہی ہوں کہ سب سوالوں کا جواب جب تک یہ 5 ستون ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح، آپ نے درست کہا. میں لاسٹ سوال آپ سے جاننا چاہوں گا. معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر کسی صورت نہیں آئے گا، اور سیاسی استحکام کے لیے لازم ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہوں. آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ کیا الیکشن جو 90 روز کا کچھ سیاسی جماعتوں کا مطالبہ ہے اس کے اندر ہو سکتے ہیں، جو کہ آئینی شرط بھی ہے، یا الٹیمیٹلی الیکشن فروری میں ہی جا کر ہوں گے، یا اس حوالے سے کچھ انسرٹینٹی ہے؟ آپ کو کیا توقع ہے، یا کیا آپ کی معلومات ہیں کس ٹائم پر جا کے الیکشن ہو سکتے ہیں؟ میں بتاتی ہوں. یہ مجھے تو ایک ان سیاسی جماعتوں کا بیانیہ سمجھ نہیں آتا یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. بھٹی صاحب اگر یہ اتنا ملک و قوم سے مخلص ہوتے ہیں تو 2 دن پہلے اسمبلی ڈیزالو نہ ہوتی، پھر 60 دن کے اندر الیکشن ہوتے. انہوں نے 2 دن پہلے اسمبلی ڈیزالو کر کے 90 دن کا کہا. اب بندہ ان سے پوچھے کہ آپ نے 30 دن میں کیا کر لیا. تو جو مطالبہ ہماری پارٹی کی طرف سے ہے وہ ہے شفاف الیکشن. جی، شفافیت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکی. جو 2018 میں سندھ میں ہوا ہمارے ساتھ، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جھگڑا اگر پنجاب کا تھا تو وہ پھر وہ جھگڑا یہاں گھسیٹ کر کیوں لے کر آ گئے یہاں پر سندھ میں. تو جب تک شفاف الیکشن نہیں ہوں گے مجھے بتائیے کوئی ایک پارٹی نہیں بنا سکتی. نون کا سٹیک سندھ میں نہیں ہے، سندھ کا پنجاب میں نہیں ہے، جنوبی پنجاب کو چھوڑ کے. اور KPK اور گلگت اور خیر وہ تو الگ ہوتے ہیں. KPK اور بلوچستان میں ملا جلا رجحان ہے. تو یہ گورنمنٹ کیسے بنے گی اگر یہی ہنگ پارلیمنٹ بن کر آپ اور ہم الزامات در الزامات کی سیاست دیکھیں گے تو پھر تو ملک میں آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ ہم پھر پچھلے 5 سال کو روئیں گے. بالکل صحیح. بہت درست کہا آپ نے ساحرہ بانو صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اس وقت کی جو تقاضا ہے، جو اشد ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک روز بیٹھ کر ایک مستقبل کا ایک لائحہ عمل طے کریں، کس طریقے سے ملک نے آگے بڑھنا ہے، تاکہ یہ جو ہر کچھ عرصے بعد ایک سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہوتا ہے اس سے بچا جا سکے. ناظرین،
यहाँ पर एक ब्ریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے غریب اور مسائل سے دوچار نوجوانوں کے لیے ایک کیا اچھی خبر ہے، کس طریقے سے وہ اپنا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں۔ ملک بھر کے پسماندہ علاقوں میں ہونہار نوجوانوں کو اسکالرشپس، اعلیٰ تعلیم اور مہارت سے روشناس کروانے کے لیے نیشنل انڈومنٹ اسکالرشپ فار ٹیلنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کے ماتحت اس ادارے نے قومی خزانے پر بوجھ بننے کی بجائے ایک یونیک سلوشن کے ذریعے فنڈز کا انتظام کر کے اسکالرشپ پروگرام کو ایک کامیاب ماڈل کے طور کے اوپر نافذ کر دیا ہے۔ ایک خود کفیل ادارے کے طور کے اوپر کام کرتے ہوئے نیسٹ اپنے انڈومنٹ فنڈ سے آمدنی پیدا کرتا ہے، جس کا مشن پورے پاکستان میں جو ایسے پسماندہ علاقے ہیں ان کی نشاندہی کرنا اور اس نشاندہی کے بعد ان علاقوں میں طلباء کو تعلیم کے مواقع فراہم کر کے ترقی کی جانب گامزن کرنا، معیاری تعلیم کی پیشکش کرنا اور معاشرے کے کمزور طبقات کو سپورٹ کرتے ہوئے غربت کے خاتمے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ نرسنگ، بیچلرز، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے والے مالی طور پر پسماندہ 6000 ہونہار طلباء کو اسکالرشپ اب تک فراہم کیے جا چکے ہیں۔ ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے آرٹس اینڈ کلچر کے شعبے میں بھی اسکالرشپ دینے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ یہ اقدام نوجوانوں کی ترقی اور غربت کے خاتمے میں اپنا حصہ ڈالنے کی ایک شاندار کوشش ہے، جس سے اب اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں مگر باصلاحیت افراد کے روشن مستقبل کی راہ میں کبھی کوئی رکاوٹ نہ بن سکے۔ اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہی ہیں سیدہ ہاجرہ سہیل صاحبہ، آپ جنرل منیجر نیسٹ ہیں۔ میڈم آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پاکستان کے پسماندہ علاقوں کے طلباء کے لیے بہت سے پروگرامز آئے، بہت سے اسکیم شروع ہوئیں، لیکن وہ سکسیسفلی نہیں چل پائے۔ یہ جو نیسٹ کا ماڈل ہے جو 2017 میں شروع ہوا، یہ کیسے کام کر رہا ہے؟ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ گورنمنٹ سے سالانہ کوئی بجٹ بھی نہیں ملتا، فنڈ جنریٹ کیسے ہوتے ہیں اور کس طریقے کے ساتھ آپ ان سٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کر کے ایک عظیم منصوبہ جو ہے وہ آپ رن کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اس میں ایسا ہے کہ نیشنل انڈومنٹ اسکالرشپ فار ٹیلنٹ، جو کہ نیسٹ کے نام سے جس کو بلایا جاتا ہے، یہ ایک کمپنی ہے جو کہ سیکشن 42 کے انڈر جو ہے وہ قیام کی گئی ہے، اور اٹ از رننگ انڈر منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ۔ یہ 2017 میں جی اس کو بنایا گیا تھا، اور اس کا جو یونیک ماڈل ہے وہ اس کی یونیکنیس جو ہے اس کا انڈومنٹ فنڈ ہے، کہ ابھی تک ہمیں گورنمنٹ سے 5.2 بلین کا انڈومنٹ فنڈ جو ہے وہ ریسیو ہوا ہے، اور 5.2 بلین کا جو اس کا جو پرنسپل اماؤنٹ ہوتی ہے وہ انٹیک رہتی ہے، اس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر سکتے، وہ کیپ رہتی ہے، اور اس کا جو پروفٹ ہوتا ہے اس پروفٹ سے وی گیو آؤٹ اسکالرشپس۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا انڈومنٹ فنڈ ہے وی انویسٹڈ ان دی فارمز آف TDRs، اور وہ بھی A+، AAA+ ریٹنگ بینکس جو ہیں، جو سیکیور بینک ریٹنگ ہے، اس میں ہم جو ہے اس کو انویسٹ کرتے ہیں، اور وہ منتھلی اور اس کے بعد 6 months اور ایئر کے حساب سے جو ہے جس وقت ہمیں میکسیمم پروفٹ مل رہا ہوتا ہے اس میں ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے، منسٹری آف فائنانس سے کوئی آپ فنڈز حاصل نہیں کرتے، اپنی ہی اس رقم سے، فنڈ سے آپ رقم جنریٹ کرتے ہیں، اسی سے اسکالرشپ پرووائڈ کی جاتی ہے، اور اسی سے ہی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ آپ بیئر کرتے ہیں جو کہ آپ کے ادارے کی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور وہ جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہوتی ہے وہ لیس دین 10% ہوتی ہے۔ اوکے گڈ۔ اور بالکل صاحب، میں جاننا چاہوں گا اس پروجیکٹ کی جو اسکیم ہے، اس کی اچھی بات یہ ہے کہ جو آپ کے پسماندہ کے علاقے ہیں اور ان کے جو ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں ان کو آپ نے ٹارگٹ کیا۔ اب تک وہ 6000 کے لگ بھگ آپ لوگ اسکالرشپ دے چکے ہیں، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، اس کی سکسیس ریشو اب تک کیا آئی ہے، اور کس طریقے کے ساتھ آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں؟ چونکہ بہت سے اور ادارے جنہوں نے اسکالرشپس دیے لیکن اس کا مطلوبہ نتائج ہمیں نہیں مل رہے۔ ایون میں HEC کی بات کر لیتا ہوں، بہت سے HEC نے بہت سے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیے، کنڈیشنز ہوتی ہے وہ باہر گئے، پڑھ کے واپس نہیں آئے، واپس آئے ہیں تو یہاں پر وہ بے روزگار بیٹھے، انہیں روزگار کے مواقع نہیں مل رہے۔ آپ کے اس پروگرام کی کیا یونیکنیس ہے اور کیا اس کا آؤٹ کم ہے جو کہ اب تک آپ نے اچیو کیا ہے؟ اس کی جو یونیکنیس کی بات آپ کر رہے ہیں تو اس میں ہم اصل میں ٹارگیٹڈ ایریاز کو اپروچ کرتے ہیں۔ ہم ایسے ایریاز جیسے کہ فار ایگزامپل نرسنگ، اس وقت جو ہمارا فوکس ہے وہ نرسنگ کے اوپر ہے، اور ہمارا فوکس جو ہے وہ آرٹس اینڈ کلچر کے اوپر ہے۔ ایسی فیلڈ جس میں پہلے اسکالرشپس نہیں دی گئیں اور جہاں پہ جو اسکالرشپس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ نرسنگ کا سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ آج کل نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی، انٹرنیشنلی بھی ہر جگہ پہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ ایک
جو ایک اسٹوڈنٹ جو کہ ایک ایسے جو ہے بلو پاورٹی لائن اور ایک ایسے پسماندہ ایریا سے آتا ہے جو کہ نرسنگ میں ایڈمیشنز وغیرہ سیکیور کرتے ہیں، اور وہ ان بچوں کو جب ہم فائنینشیل اسسٹنس جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ بچے جیسے ہی ابھی پاس آؤٹ ہوتے ہیں یا ایون ابھی پاس آؤٹ نہیں بھی ہوتے تو ان کی جاب جو ہوتی ہے وہ کنفرم سیکیور ہو جاتی ہے. یہ اس کا سب سے بڑا امپیکٹ ہے. نرسنگ کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ ان کی ڈیمانڈ ہے نرسنگ سٹاف کی، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایڈورٹیزمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے، انٹرنیشنلی بھی بیرون ملک سے بہت ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے نرسنگ سٹاف کی. تو جو آپ جن اسٹوڈنٹس کو آپ لوگوں نے اکوموڈیٹ کیا تھرو اسکالرشپس، ان کا فیڈ بیک بھی آیا کہ کسی کو دوبارہ روزگار کے حصول کے لیے کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا، اور سب لوگ کس کس فیلڈ میں کہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ جی بالکل. ہمارے پاس جو ایک اسٹوڈنٹ جو کہ بی ایس این نرسنگ کر لیتا ہے اور اس کو جیسے ہی بی ایس این نرسنگ کر لیتا ہے تو اس کو 70,000 to 80,000 کی جو جاب ہے وہ ود ان پاکستان سیکیور ہو جاتی ہے. اور اگر وہ بچہ باہر جاتا ہے تو باہر اس کو اس سے زیادہ بہت اچھی اپرچونٹی جو ہے وہ مل جاتی ہے اور اس کو بہت اچھی پے کے اوپر جو ہے وہ جابس مل جاتی ہے، کیونکہ اس کی ایک نرسنگ کا اسٹوڈنٹ جو پاس آؤٹ ہوتا ہے تو وہ بے روزگار نہیں رہتا. اسی لیے ہم اس ایریے کو، اور اس ایریے میں جو ہے ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے پاس جو فیس دینے کے جو ہے وہ پیسے نہیں ہوتے. اچھا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ہمارے بہت سے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، میں سندھ کی بات کرتا ہوں، میں ساؤتھ پنجاب کی بات کروں، بلوچستان کی بات کروں، خیبر پختونخوا، فاٹا کی اگر ہم بات کریں، جی بی کی بات کریں، جو پسماندہ ترین علاقے ہیں وہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اگر وہاں کے اسٹوڈنٹس مختلف شعبوں کے لیے اگر وہ اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا آپ نے کرائیٹیریا، کیا بینچ مارک طے کر رکھے اور کیسے اس کو اویل کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جو ہے، اگر ہم خصوصی طور پہ صرف نرسنگ کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس 100 سے زیادہ انسٹیٹیوٹس ہیں جو آل اوور پاکستان ہمارے پاس لسٹڈ ہیں. ویسے آل اوور پاکستان 300 کے قریب جو ہیں وہ نرسنگ کے انسٹیٹیوٹس ہیں. اس میں سے 100 کے جو ٹاپ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو ہم نے اپنے پاس ایز اے پارٹنر انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور اس کی لسٹ جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے. ایک اسٹوڈنٹ جو کہ ایک ریموٹ ایریا سے اور ایک ایسی ڈیسٹیٹیوٹ فیملی سے بلانگ کرتا ہے کہ جن کے پاس جو ہے وہ پے کرنے کے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ جو نرسنگ کی ایک اسکالرشپ ہے اس پہ تقریباً سال میں 3 سے 3.5 لاکھ روپے خرچ آتا ہے. ایک بچے کو کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جہاں پہ وہ پڑھ رہا ہے تو اس کے سال 2 سیمیسٹرز کی جو فیس ہے وہ دیٹ از آلموسٹ آن ایوریج اکول ٹو 3 لاکھ روپے. تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خود سے تو افورڈ نہیں کر سکتا وہ پیسے دینے کے لیے، تو وہ سب سے پہلے ایسے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیتا ہے، نرسنگ کے سیکیور کرتا ہے جو کہ ہماری پارٹنر انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں. وہاں پہ وہ ایڈمیشن سیکیور کر کے وہ وہیں پہ اپلائی کر دیتا ہے اسکالرشپس کے لیے. ہم نے ہر پارٹنر انسٹیٹیوٹ میں اپنی ایک انسٹیٹیوشنل اسکالرشپ ایوارڈ کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، وہ نوٹیفائی کروائی ہوئی ہے. اس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں وہاں کے پرنسپل یا وہاں کے وائس چانسلر، اور اس میں اس کے فیکلٹی کے ممبرز ہوتے ہیں. اس میں ایک نیس کا نمائندہ جاتا ہے اور ایک اس میں پاکستان پرفارمنس ایویلیوشن کیسے کرتے ہیں کہ واقعی وہ اسٹوڈنٹ اسکالرشپ کے مطابق تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور اس کا رزلٹ، اس کا آؤٹ کم کیا ہے، وہ کیسے مانیٹر کرتے ہیں؟ اسی چیز کو ہی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو انسٹیٹیوشنل اسکالرشپ ایوارڈ کمیٹی ہوتی ہے وہ ایچ اینڈ ایوری اپلیکنٹ کا انٹرویو کنڈکٹ کرتی ہے. اس انٹرویو کے اندر جج کیا جاتا ہے کہ اس بچے کی فیملی انکم ٹوٹل کتنی ہے، اس کے والد صاحب کیا کرتے ہیں، کیا اس کی اور باقی کے ارننگ ہینڈس کتنے ہیں فیملی میں، اور اس کے علاوہ یہ کہ اس میں اور ان کے ایکسپینڈیچرز کتنے ہیں اس فیملی کے، اور اس کے بعد کہ وہ جس انسٹیٹیوٹ میں اس نے داخلہ لیا ہے بچے نے، کیا وہ اس کی فیس پے کر سکتا ہے ان سب چیزوں کے باوجود اور کیا نہیں کر سکتا. پھر وہ کمیٹی جو وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ اگر آپ کے 30 بچوں نے اپلائی کیا اسکالرشپس کی تو یہ 10 ہیں جو کہ سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہیں. جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس تھے ان کو اسکالرشپ مل گیا. 2017 کی بات کریں، جتنی بھی اسٹوڈنٹس کو آپ نے 6,000 کے لگ بھگ اسکالرشپ دیے، اس میں سے سکسیس ریشو کتنی ہے؟ کچھ نے ڈراپ آؤٹ ہوئے یا کسی وجہ سے انہوں نے کمپلیٹ نہ کیا ہو، کوئی ایسا کیسز بھی سامنے؟ ہمارے ٹوٹل جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے وہ دیٹ از لیس دین 1%. ادروائز اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا تمام اپنی ہم جو ڈگری بھی جو ہے نا وہ جو اسکالرشپ بھی دیتے ہیں نا وہ تھرو آؤٹ ہول آف دا ڈگری کے لیے دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم صرف 1 سیمسٹر یا 1 ایئر کے لیے. سالانہ نیسٹ اسکالرشپ پروگرام کے لیے اگر ہم لاسٹ فسکل ایئر کی بات کریں تو کتنے ملین روپیز خرچ کر رہا ہے؟ جی لاسٹ ایئر ہم نے تقریباً جو ہے 390 ملین روپیز جو ہیں وہ خرچ کیے ہیں صرف 39 کروڑ روپے کا اسکالرشپ دیے ہیں آپ نے پسماندہ ترین علاقوں کے باصلاحیت نوجوانوں کو، تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھیں اور اپنے انہیں بھی ایکولی اپارچونیٹیز مل سکیں. لاسٹ جاننا چاہوں گا، جو بچے ایسے بچے جو اس سے جنہوں نے استفادہ کیا، وہ ان کا فیڈ بیک اپنے کسی بھی مختلف شعبے میں جانے کے بعد آپ کو کیا وہ بھی ملتا ہے؟ اور اس کے ساتھ آرٹس اینڈ کلچر کے حوالے سے بھی کچھ آپ لوگوں نے
आपने स्कॉलरशिप दिए, उसका क्या रिजल्ट रहा, उसका क्या आउटकम है? आर्ट्स एंड कल्चर की जी हमारे पास टॉप जो रेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तकरीबन हमारे पास 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर पाकिस्तान जो कि हमारे साथ एज पार्टनर इंस्टीट्यूट काम कर रही हैं, और उसमें जीबी से, बलूचिस्तान से, और भी जितने जितने ऐसे रिमोट एरियाज़ जहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट या आर्ट्स एंड कल्चर से, वहाँ से हम बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और बिल्कुल उनको सही। इन अच्छे इंस्टीट्यूट्स में लाके उनका एडमिशन करवाते हैं और उनको जो है थ्रू आउट स्कॉलरशिप बिल्कुल सही, प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल सही। जिनके पास भी स्किल्स होती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपका बहुत शुक्रिया। कुछ वक्त की भी किल्लत है। नाज़रीन, आपने सुना, ये उन तमाम इलाकों के नौजवानों के लिए एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है जो अपना गुर्बत से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, जो अपना और अपने ख़ानदान का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं और इस मुल्क की तमीर और तरक्की के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहते हैं, तो वो नेशनल इंडोमेंट फ़ंड से स्कॉलरशिप हासिल करके अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल कर सकते। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब सरकारी इदारों में वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल, बदनज़मी, नाकिस कारकर्दगी और घोष मुलाजमीन की शिकायत सामने ना आई हो। यही वजह है कि अक्सर ऐसी शिकायत पर नोटिस भी लिए जाते हैं, मगर बात नोटिस, जबकि अवाम दुहाइयाँ देने तक महदूद होकर रह जाते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बाद सरकारी इदारों में कफ़ायत शारी का मुतालबा मुसलसल जोर पकड़ रहा है। इन मसाइल से निमटने के लिए इस वक्त अज़्म और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अशद ज़रूरत बन चुका है। लाहौर में एक ऐसे ही सरकारी कंपनी में आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से ऑपरेशनल गाड़ियों के नए रूट्स प्लान तैयार किए गए, जिससे महाना 1.5 लाख लीटर पेट्रोल की बचत को यकीनी बनाया गया है। इसी के साथ अटेंडेंस की जदीद एक एप्लीकेशन के इस्तेमाल से 1200 से जायद घोष मुलाजमीन को घर भेज दिया गया है। सफाई के ऑपरेशंस की तमाम तर जो मॉनिटरिंग है अब जदीद एप्लीकेशंस की मदद से की जा रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया और लम्ब यूनिवर्सिटी के ताउन से वेस्ट सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग के मंसूबों पर भी काम शुरू कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं बाबर साहबदीन साहब। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं लाहौर वेस्ट कंपनी के। अजी बाबर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सरकारी इदारों में वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल होता है, आजकल हर शख्स मुतालबा करता है कि कफ़ायत शारी होनी चाहिए। आप एक ऐसे इदारे के सरबराह हैं जिसके पास 10,000 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं, जिसके पास 1400 से ज़्यादा गाड़ी हैं और पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर को आपने साफ भी रखना है। आपने क्या हिकमत अमली अपनाई कि गोश्त मुलाजमीन का भी आपने खात्मा कर लिया, पेट्रोल की खपत को भी आपने रिकॉर्ड कम कर लिया, ये कैसे सब आप मैनेज कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दी है। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हमारा LWMC का एक मेजर इनिशिएटिव जो है वो टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन है, और उसमें हमने, जब मैंने इस इदारे को भी ज्वाइन किया तो उसके जो बड़े चैलेंजेस थे वो एक गोश्त मुलाजमीन थे, और सेकंड जो हमारी फ्यूल की कंजम्पशन है उससे रिलेटेड उसको इम्प्रूव करना था। तो इसमें हमने फिर PITB के साथ मिलके एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलप की जिसमें जियो फेंसिंग बेस्ड और फेशियल रिकग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया, और उसको फिर हमने ऐसा ऐसा इम्प्लीमेंट किया, और उसकी सक्सेस की वजह से हम अभी तक लाहौर के जो हमारे 9 टाउन्स हैं उनके अंदर वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई 1300 घोस्ट एम्प्लॉइज, और उनको हम टर्मिनेट भी कर चुके हैं। तो वो 1300 लोग जिनकी तनख्वाहें जो हैं वो सरकार के खजाने पे बोझ बनी हुई थी, उन सबको रिमूव किया गया है, और ये काफी बड़ी अचीवमेंट है LWMC की। अगेन ये टीम एफर्ट थी, इसमें हमारी तमाम HR की टीम ने, टेक्नोलॉजी की टीम ने, MIS के लोगों ने और हमारे डिप्टी जी। CEOs ने, सबने मिल के काम किया। अजी बाबर साहब, आप सफाई की जो मॉनिटरिंग है वो भी अब जदीद एप्लीकेशन से कर रहे हैं, तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? और मुख्तलिफ इदारों के साथ आपके बातचीत का सिलसिला जारी था, MOUs हुए, जिसके नतीजे में आपने वेस्ट सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग के मंसूबों पर काम शुरू किया है। इसकी कुछ तफसीलात भी नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमने लम्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पार्टनर किया। उनका जो स्कूल है, जो इंजीनियरिंग स्कूल, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विंग के साथ प्रोफेसर ओपल के साथ पार्टनर किया, उनकी टीम के साथ, जिन्होंने फिर हमारे कुछ टाउन्स के अंदर हमारी गाड़ियों के रूट्स को हमें ऑप्टिमाइज करके दिया। उससे ना सिर्फ हमारी गाड़ियों का जो किलोमीटर थी वो कम हो गई, बल्कि नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द फील्ड जो कि इस वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी उसके अंदर भी कमी आई, और वी हैव बीन एबल टू इस तमाम डिजिटाइजेशन की मदद से हम अभी तक ऑन एवरेज कोई 1.5 लाख लीटर फ्यूल पर मंथ जो है वो सेव कर रहे हैं। 1 लाख से 2 लाख लीटर मंथली सेविंग आ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि डिजिटाइजेशन से अचीव हुआ। एंड वी थिंक कि हम जब अपना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम
पूरी तरह लाहौर में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, बिकॉज इट इज मैसिव। और जब ये पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिसमें कुछ टाइम भी लगेगा, तो जी, फर्दर हम 10 से 15% फ्यूल की कॉस्ट को जो है वो सेव कर पाएंगे। ये बड़ा बड़ा और ग्रेट इसमें इनिशिएटिव होगा आपका। जी तो ये पब्लिक सेक्टर के अंदर यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छी एग्जांपल भी है, और इसको अब हम रेप्लिकेट भी करेंगे बाकी इदारों के साथ भी। बहुत से हमारे जो कोलीग्स हैं उनकी तरफ से भी बहुत रिक्वेस्ट आई है जी कि बाबर साहब, आपने ये जो जदीद आपका खतूत पर काम तो शुरू कर दिया, लेकिन हम दुनिया भर में देखते हैं कि जो वेस्ट की रिसाइकलिंग है उसके ऊपर बड़ा फोकस किया जाता है, और आपने भी कुछ इस हवाले से काम शुरू किया रिसाइकलिंग के हवाले से और वेस्ट सेग्रीगेशन के हवाले से। उसकी कुछ तफसीलात शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे जो बड़े CDA है, RDA है, MDA है, बाकी जो FDA है, जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम करते हैं, ताकि उन्हें भी कोई एक एग्जाम्पल मिल सके, वो भी इसको पैटर्न को अडॉप्ट कर सकें। इस पर अब तक क्या पेश रफ्त है? जी राइट, इसमें आई थिंक अगर हम LWMC को, कंपनी को मैं बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बयान करूं, तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का वेस्ट को कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट और डंप करने का सिस्टम है वो बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट हो चुका हुआ है। एक जो मिसिंग लिंक है वो सेग्रीगेशन था, उसके ऊपर हमने 2 काम किए हैं। एक, हमने एक ग्रीन चैनल इंट्रोड्यूस किया है, और उसके तहत हमारा एक कंपोस्ट प्लांट था जो डिसफंक्शनल था, उस कंपोस्ट प्लांट को हमने एक्टिव किया है, उसको कमर्शियल बेसिस के ऊपर हम स्टार्ट कर दिया है। उसमें हम डेली बेसिस पे 100 टन वेस्ट से खाद बना रहे हैं, ऑर्गेनिक खाद, बेलिया उसका नाम है, और उसकी बड़ी हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं फार्मर से। तो ये एक स्टेप था। इसके अलावा हमने सेग्रीगेशन जो है, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इज की। तो हमने सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट का अख्तर हमीद के साथ एक पार्टनरशिप की है, लाहौर की 2 यूनिवर्सिटीज में उसको टेस्ट किया है, और रिसेंटली हमने एक जॉइंट कोलैबोरेशन है ऑफ हार्वर्ड एंड CRP एंड फ्यू अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके साथ मिलकर तो वेस्ट अभी तक जितनी सेग्रीगेशन आलमी इदारों और से आपकी कोई recycling of बातचीत हुई, वेस्ट के जरिए से, सॉलिड वेस्ट के जरिए से बिजली भी पैदा की जा सकती है, तवानाई के मुख्तलिफ मंसूबे भी बन सकते हैं, और आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक में ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं। कोई इस हवाले से भी कोई पेशरफ्त है? जी बिल्कुल, हमने पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलके, जिसके अंदर हम एज फीड स्टॉक पार्टनर होंगे, एक वेस्ट टू एनर्जी का 50 मेगावाट का टेंडर जो है वो इंटरनेशनल टेंडरिंग का प्रोसेस इनिशिएट किया गया है, जिसमें 8 के करीब इंटरनेशनल कंपनीज आई हैं और वो इंटरेस्टेड हैं। इनिशियल इंटरेस्ट उन्होंने शो किया है। अब वो आके अपनी स्टडी करेंगी कि इस वेस्ट से कैसी एनर्जी बन सकती है। तो इसको हमें 2 एंगल से देखना है। एक, हमने वेस्ट से किसी न किसी फॉर्म में उसको रीयूज करना है। एक है कि आप एनर्जी बना लें, सेकंड है कि आप उसको ऐसे मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर लें जो कि रिसाइकिल हो सके, रीयूज होके सेल हो सके। तो तो हम इन कह दोनों के सकते हैं ऊपर कि हम सॉलिड वेस्ट के बड़ी जरिए से लाहौर स्पीड के में साथ- बिजली की पैदावार से मुतल्लिक जो प्रोजेक्ट पर अमली काम था, उसका पहला स्टेप ले लिया गया है। जी बिल्कुल, हम वेस्ट टू एनर्जी के ऊपर हमारा इनिशिएटिव जो है ये स्टार्ट हो चुका है Very good. पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ में। बिल्कुल सही। और इसके साथ में ये जरूर बताइएगा, लाहौर में एशिया कप के मैचेस का इनेकाद होना है, उस हवाले से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की, आपकी टीम की और आपकी क्या तैयारी है? किस तरीके से आपने प्लान किया हुआ है कि शहर और उस एरिया को हर लिहाज से साफ सुथरा रखा जाए? इसमें एशिया कप के अंदर हमारी आज से मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। पिछले कई दिनों से जो प्रैक्टिसेस हैं टीम्स की वो भी जारी थी। तो इस दौरान जितने भी रूट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, उनमें एक्सेस, मैनुअल स्वीपिंग, मैकेनिकल वॉशिंग जो है वो की जाती है। एशिया कप में हमने साथ एक PSL की तरह एक अब दोबारा इंट्रोड्यूस किया है कि हमने जीरो वेस्ट जोन क्रिएट किया है, और उसके अंदर लिटर करने के ऊपर 100 रुपया फाइन है। सही। तो कोई भी तमाशाई अगर या कोई भी बंदा वहां पे जो आता है वो अगर वहां पे वेस्ट फेंकेगा तो उसे 100 रुपया फाइन किया जाएगा। लास्ट टाइम हमने 30 के करीब लोगों को फाइन किया था। इस दफा हम इसकी इन्फोर्समेंट और बढ़ाएंगे। मकसद ये है कि लोगों को एक मैसेज दिया जा सके कि इस शहर को साफ रखने के लिए, अगर वो साफ नहीं रखेंगे, LWM के साथ ताउन नहीं करेंगे, तो उसकी एक पेनल्टी भी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाबर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गोश्त मुलाजमीन हो, पेट्रोल का सरकारी इदारों में बेदरेग इस्तेमाल हो, इस दोनों अगर हेड्स की हम बात करें तो कौमी ख़जाने पर अरबों रुपए का बोझ है। सिर्फ पंजाब नहीं, दीगर सूबों के अंदर भी यही सूरत हाल है। तो अगर सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया जाए और एक विल हो, तो ना सिर्फ अखराजात में कमी लाई जा सकती है, बल्कि गोश्त मुलाजमीन का खात्मा किया जा सकता है और पहले से काम करने वाले मुलाजमीन की इस्तेदाद कार भी बढ़ाई जा सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि दीगर इदारों को भी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जल्द अज जल्द शुरू करना चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।